Rahim. Assalamu alaikum friends and welcome to my channel CodeEnlightment. जिस तरह आप जानते हैं कि मैंने CS510 जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स है उसकी शॉर्ट लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये उसी सीरीज़ में जो है वो वीक 5 का शॉर्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम बेसिकली पिछले लेक्चर में हम जो है वो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की टेक्निक्स पढ़ रहे थे। चौथे लेक्चर में हमने जो है वो जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ा था और इसमें हम कंटेक्सचुअल टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। चलें शुरू करते हैं। Contextual techniques in this category are observation, ethnography and protocol analysis. Contextual techniques के अंदर जो हम कैटेगरी आती है वो observations की आती है, ethnography और protocol analysis आता है। पहली है ऑब्जर्वेशन स्लैश सोशल एनालिसिस। कंटेक्सचुअल टेक्निक के अंदर पहली टेक्निक जो है वो ऑब्जर्वेशन और सोशल एनालिसिस की है। द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर ऑब्जर्व्स द यूजर्स एनवायरनमेंट विदाउट इंटरफेयरिंग इन देयर वर्क। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स के अंदर बेसिकली जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है वो ऑब्ज़र्व करता है यूज़र्स के एनवायरनमेंट को, लेकिन इंटरफेयर जो है वो उनके काम में नहीं करता। यानी कि दूर से ऑब्ज़र्व करता है। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड व्हेन कस्टमर इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट दे वांट टू सी इन द सिस्टम, हाउ दे वर्क एंड व्हेन सम ऑनगोइंग प्रोसेसेस आर टू बी मॉनिटर। इसके अंदर बेसिकली टेक्निक ये तब यूज़ होती है जब जो हमारा कस्टमर होता है वो एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं होता। व्हेन दे वांट टू सी इन द सिस्टम, कि वो अपने सिस्टम में क्या देखना चाहते हैं और सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा। एंड सम ऑनगोइंग प्रोसेसेस आर नीड टू बी मॉनिटर्ड, और जब कुछ जो सिस्टम के अंदर प्रोसेस हैं उन्हें मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। combination with other requirement elicitation techniques like interview। जो ऑब्जर्वेशन की टेक्निक है इससे दूसरी टेक्निक्स लाइक जो इंटरव्यूज़ है उसके साथ कंबाइन करके इस्तेमाल किया जाता है। पैसिव ऑब्जर्वेशन स्लैश एक्टिव ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर पैसिव ऑब्जर्वेशन भी शामिल है और एक्टिव ऑब्जर्वेशन भी। आगे ऑब्जर्वेशन के कुछ प्रोज हैं। authentic and reliable because analyst by himself goes to observe the environment। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट गैदर होती हैं वो अथेंटिक और रिलायबल होती हैं क्योंकि एनालिस्ट खुद जो है वो इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके रिक्वायरमेंट को गैदर करता है। कैन बी यूजफुल टू कन्फर्म एंड वैलिडेट रिक्वायरमेंट्स कलेक्टेड थ्रू अदर मेथड्स। ये इसमें भी यूज़फुल होती है कि जो हम रिक्वायरमेंट्स दूसरे मेथड्स के ज़रिए लाइक इंटरव्यूज़ वगैरह से रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं उन्हें वेरीफाई और कंफर्म किया जा सकता है। इट इज़ इन एक्सपेंसिव मेथड, ये एक इन एक्सपेंसिव मेथड है। गिव्स आइडिया अबाउट हाउ यूज़र्स विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। ये आइडिया भी देता है कि जो सिस्टम के साथ यूज़र्स है वो किस तरह रिएक्ट करेगा। हेल्पफुल इन वर्क मेजरमेंट्स, हाउ लॉन्ग पर्टिकुलर टास्क टेक्स टू बी डन। ये वर्क मेजर्स के अंदर भी हेल्पफुल होता है कि कोई मखसूस टास्क कितना टाइम लेगा। आगे जो ऑब्जर्वेशन है उसके कॉन्स हैं कि नुकसान क्या होते हैं। ऑल द रिक्वायरमेंट्स कैन नॉट बी चेक्ड इन जस्ट अ सिंगल सेशन, मल्टीपल सेशन में बी रिक्वायर्ड। एक तो नुकसान इस चीज़ का ये है कि एक ही सेशन के अंदर तमाम रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी नहीं की जा सकती। जो मल्टीपल सेशन है वो रिक्वायर होते हैं। यूज़र्स कैन बिहेव इन डिफरेंटली व्हाइल दे आर इंटरप्टेड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इन एक्टिव ऑब्जर्वेशन। एक और नुकसान यह है कि जो यूज़र्स हैं वो इंटरप्ट हो सकते हैं क्वेश्चन पूछने पर। जब उनसे सवाल पूछा जाएगा तो वो में भी इंटरप्ट हो जाएंगे। इन पैसिव ऑब्जर्वेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनालिस्ट टू मेक आउट वाई सम डिसीजंस आर मेड। और जो पैसिव एनालिसिस ऑब्जर्वेशन है जिसके अंदर जो एनालिस्ट है वो यूज़र के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसमें जो नुकसान यह होता है कि उसमें मुश्किल होता है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो क्यों किया गया या कौन सा डिसीजन क्यों किया गया। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त भी लेती है। आगे दूसरी टेक्निक्स है एथनोग्राफी, स्टडी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन एक्टर्स एंड वर्क प्लेस। इसके अंदर बेसिकली हम स्टडी करते हैं ताल्लुक एक्टर्स का वर्क स्पेस के दरमियान।
used in combination with other elicitation techniques like interviews and questionnaires. یہ بھی observation کی طرح دوسری elicitation techniques کے ساتھ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے. اس کے پروز ہیں helps to discover certain features of a workplace in a short time period. سو ایتھنوگرافی کی مدد سے ہم جو ہے وہ کچھ جو مخصوص فیچرز ہیں وہ ورک پلیس میں جو ہے مختصر وقت میں انہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ہیلپس انڈرسٹینڈ ہاؤ پیپل ورک ان این آرگنائزیشن اینڈ ہاؤ دے انٹریکٹ ود ایچ ادر. یہ اس میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ورک کے دوران آرگنائزیشن میں کس طرح آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں. ڈزنٹ نیڈ مچ ریسورسز ٹو بی افیکٹو. اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے زیادہ جو ریسورسز ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہیلپس ریویل کریٹیکل ایونٹس ناٹ آبزروڈ بائی اینی ادر ٹیکنیک. سو اس کی مدد سے ہم بہت سارے کریٹیکل ایونٹس بھی جو ہے وہ آبزرو کر سکتے ہیں جو کہ باقی ٹیکنیک سے نہیں کر سکتے. یوزفل ان ویلیڈیٹنگ ریکوائرمنٹس. ریکوائرمنٹس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے بھی یوزفل ہوتی ہے. اب ہیں کونز. There is no detailed guide on how to perform ethnographic technique effectively, and therefore it all depends on the skills of the person performing it, the ethnographer. So اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی جو ڈیٹیلڈ گائیڈ ہے وہ نہیں ہوتی کہ ہم نے ایتھنوگرافی کس طرح پرفارم کرنی ہے. سو یہ سارا جو ہے وہ ایتھنوگرافر کے ایکسپیرینس پر ڈپینڈ کرتا ہے. It require engineers to have a lot of experience to perform it. اور اس کے لیے انجینئر جو ہے وہ ایک highly experienced engineer ہونا چاہیے. New and unique features added to the system might not be discovered. Sorry. سو اس کے اندر ایک اور نقصان یہ ہے کہ جو نئے اور یونیک فیچرز ہیں وہ جو ایڈڈ ٹو دا سسٹم might not be discovered. ڈسکور نہیں میں بھی نہ کیے جا سکیں. fails to produce desirable results due to diverse population. اور یہ جو ہے وہ desirable results اس میں حاصل کرنا مشکل ہوتے ہیں کیونکہ population بہت بڑی ہوتی ہے. focuses mainly on end user. یہ basically end user پر focus کرتی ہے. sometimes it can be time consuming. different backgrounds of user and ethnographers can result in misunderstanding problems between them. سو چونکہ یوزرز اور ایتھنوگرافرز مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی کریٹ کر سکتا ہے. آگے ہے کولیبوریٹو/گروپ ٹیکنیکس. گروپ elicitation techniques involves teams or groups of stakeholders who applying their individual expertise on a particular issue agree upon a set of decisions. سو گروپس کے اندر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو گروپ آف اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ انڈیویجول ایکسپرٹیز یعنی کہ اپنی اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ایک مشترکہ جو ڈیسیجن ہے اس پر ایگری کرتے ہیں. پروٹوٹائپنگ این انٹریکٹیو پروسیس. اس کے جو پروز ہیں وہ ہیں یوزر انوالومنٹ ڈیورنگ ڈیولپمنٹ پروسیس. سو جو ڈیولپمنٹ پروسیس اس کے اندر یوزر کی انوالومنٹ ہوتی ہے. الاؤز ارلی یوزر فیڈ بیک فار ریکوائرمنٹ ریفائنمنٹ. سو ریکوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ ارلی یوزر فیڈ بیک بھی پرووائڈ کرتی ہے. سیوز ڈیولپمنٹ ٹائم اینڈ کاسٹ. سو اس طرح یہ جو ڈیولپمنٹ ٹائم ہے اور قیمت کاسٹ جو ہے ان دونوں کو سیو کرتی ہے. یوزرز اینڈ اینالسٹ گیٹ بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا سسٹم. اور اس کی مدد سے جو یوزرز ہیں اور جو اینالسٹس ہیں انہیں سسٹم کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اب اس کے کچھ کونز بھی ہیں جس طرح سے باقی سب ٹیکنیکس کے ہیں. The disadvantage is that when users get used to particular kind of system, they often resist changes. So ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب یوزر ایک مخصوص سسٹم کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ تبدیلی کو ریزسٹ کرتے ہیں. Effort and cost estimation may get high as calculated earlier. اس کے اندر جو ایفرٹ اور کاسٹ ہے وہ بھی زیادہ ہو سکتی ہے. For complex systems it can be time consuming. اور کمپلیکس سسٹم کے لیے یہ ٹائم کنزیومنگ ٹیکنیک ہوتی ہے. آگے ہے جوائنٹ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ. جیڈ یا جوائنٹ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ سیشنز آر بیسیکلی کولیبریٹو ورکشاپس دیٹ لاسٹ فار 4-5 days اینڈ ہوز آؤٹ کم از اے پراپر سیٹ آف یوزر ریکوائرمنٹس. سو بیسیکلی جوائنٹ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے اندر کچھ جو ورکشاپس ہیں کولیبریٹو ورکشاپس وہ
آرگنائز کی جاتی ہیں 4 سے 5 دن کے لیے، جن کے اندر جو ہے پراپر سیٹ آف یوزر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ گیدر کی جاتی ہے۔ پروز: ڈیکریزڈ ٹائم اینڈ کاسٹ آف ریکوائرمنٹ elicitation۔ جو جوائنٹ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے یہ وقت کو کم وقت میں اور کم لاگت کے ساتھ جو ہے وہ ریکوائرمنٹس گیدر کرتی ہے۔ ایکسلریٹس ڈیزائن آف دا سسٹم، نیو اینڈ ریپڈ آئیڈیا جنریشن لیڈنگ ٹو کریٹو آؤٹ پٹس۔ سو جو نئے اور تیز ریپڈ آئیڈیاز جنریشن ہوتی ہے وہ نئے کریٹ کرتی ہے آؤٹ پٹس۔ پروموٹس یوزر فیڈ بیک، یوزر فیڈ بیک کو پروموٹ کرتی ہے۔ مور یوزر سیٹسفیکشن، گڈ کمیونیکیشن بٹوین اسٹیک ہولڈرز، اینالسٹس اینڈ ادر پروفیشنلز۔ اس کے اندر چونکہ ورک شاپس ہوتی ہیں، کولیبریٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے درمیان، اینالسٹس اور پروفیشنلز کے درمیان بہتر ہوتی ہے۔ ویژول ایڈز اینڈ کیس ٹولز یوزڈ میک دا سیشن انٹریکٹیو۔ کونز: اف ناٹ پراپرلی planned can lead to wastage of time and resources۔ سو اگر اسے پراپرلی پلان جو ہے وہ یہ ورک شاپ نہ کی جائے تو یہ ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے۔ ریکوائرڈ ٹرینڈ فیسیلیٹیٹرز۔ سو اس کے لیے جو ٹرینڈ فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ریکوائرز لاٹس آف پلاننگ اینڈ ایفرٹ، اٹ از این ایکسپینسو ٹیکنیک۔ اور جوائنٹ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک ایکسپینسو ٹیکنیک ہے۔ آگے ہے کنٹیکسچوئل ٹیکنیکس کے اندر ہی برین اسٹارمنگ۔ اٹ از این انفارمل ڈسکشن ویئر فری ایکسپریشن آف آئیڈیا از گیون ٹو ایوری پارٹیسپینٹ فار اے نیو کائنڈ آف سسٹم ٹو بی ڈیولپڈ۔ سو اس کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ تمام لوگ بیٹھتے ہیں اور ہر ایک کو ایک فری اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کرے نئے سسٹم کے لیے۔ کاسٹس ویری لٹل اینڈ ناٹ مچ ریسورسز آر نیڈیڈ۔ سے اس پر کم لاگت آتی ہے اور زیادہ ریسورسز ضروری نہیں ہوتے۔ پارٹیسپینٹ نیڈ ناٹ ٹو بی ہائی کوالیفائڈ اینڈ ایچ پارٹیسپینٹ ٹیک پارٹ ایکٹیولی ان دا پروسیس۔ سو بیسیکلی یہ ایک فری ایکسپریشن ہوتی ہے تو اس کے اندر زیادہ کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے تمام جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ کھل کر اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اٹ از کمپریہنسیبل اینڈ ایزی ٹو امپلیمنٹ۔ اسے جو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ ہیلپس ان نیو آئیڈیا جنریشن، اس سے نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں۔ ہیلپس ان کنفلکٹ ریزولیوشن، جو کنفلکٹس ہوتی ہیں انہیں حل کرنے میں بھی مددگار ہوتی ہے۔ ایچ پارٹیسپینٹ از ایکولی الاؤڈ ٹو اسپیک اینڈ شیئر آئیڈیاز۔ اس کا ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو تمام پارٹیسپینٹ ہیں وہ برابر بول سکتے ہیں اور اپنے آئیڈیاز جو شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ کونز بھی ہوتے ہیں۔ اٹ از ناٹ سوٹیبل ٹو ریزالو میجر ایشوز، اس کی مدد سے میجر ایشوز جو ہیں وہ ریزالو نہیں ہو سکتے۔ اف ناٹ آرگنائزڈ پراپرلی کین بی ٹائم کنزیومنگ۔ کوانٹٹی آف آئیڈیاز ڈز ناٹ آلویز ایکول دیئر کوالٹی۔ تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے زیادہ آئیڈیاز ہوں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنے ہی اچھے بھی ہوں۔ کین لیڈ ٹو ریپیٹیشن آف آئیڈیاز اف پارٹیسپینٹ آر ناٹ پیئنگ پراپر اٹینشن۔ Some people due to extrovert nature may take over all the session and all the time sharing their ideas, and other people who are less outgoing will be afraid to take the time sharing their views۔ سو اس کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تمام جو ہے وہ ٹائم اور اپنے ہی آئیڈیاز شیئر کرنے میں لگا سکتے ہیں اور باقیوں کو ٹائم نہیں مل سکتا۔ ان دس ٹیکنیک اسٹیک ہولڈرز، آگے ہے گروپ ورک۔ ان دس ٹیکنیک اسٹیک ہولڈرز آر انوائٹیڈ ٹو اٹینڈ اے میٹنگ ٹو elicit ریکوائرمنٹس فار پروجیکٹس۔ اس ٹیکنیک کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں انوائٹ کیا جاتا ہے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے تاکہ ریکوائرمنٹس کو گیدر کیا جا سکے۔ گروپ ورک کے کچھ فوائد: کوالٹی ریکوائرمنٹس ان اے شارٹر پیریڈ آف ٹائم، مختصر کے وقت کے اندر جو کوالٹی ریکوائرمنٹ اکٹھی کی جا سکتی ہے۔ سیوز کاسٹ ایز کمپیئر ٹو کنڈکٹنگ انٹرویوز آف سم نمبر آف پیپل۔ سو یہ بیسیکلی بہتر ہوتی ہے کچھ لوگوں کے انٹرویو کرنے سے۔ Cons: It takes lot of effort to bring all the stakeholders on the same table at the same time because of their busy schedule and political aspects. Participants may have issues related to trust and may feel hesitated to discuss critical or sensitive matters. سو گروپ ورک کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ایک مشکل کام ہے،
کیونکہ وہ اپنے کام میں مصروف ہو سکتے ہیں اور پولیٹیکل جو ہے وہ اسپیکٹس کی وجہ سے بھی. ممبرز میں گیٹ انفلوئنسڈ بائی ڈومیننٹ پیپل ان دا میٹنگ لیڈنگ ٹو بائسڈ ریزلٹس. تو جو ممبرز ہیں وہ انفلوئنس بھی ہو سکتے ہیں ڈومیننٹ پیپل کی وجہ سے، یعنی کہ اگر اس گروپ کے اندر کوئی بوس موجود ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے جو باقی لوگ ہیں وہ انہیں انفلوئنس کرے گا، جس کی وجہ سے بائسڈ ریزلٹس پیدا ہو سکتے ہیں. آگے ہے یوزر سینیریوز. سینیریوز آر ریپرزنٹیشن آف یوزر انٹریکشن ود دا سسٹم. سو سینیریو بیسیکلی یوزر انٹریکشن کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے سسٹم کے ساتھ. اٹ از اے ریئل ورلڈ ایگزامپل آف ہاؤ اے سسٹم از یوزڈ. سو یہ ایک ریئل ورلڈ ایگزامپل ہے کہ ایک سسٹم کس طرح سے یوز ہوگا. اس کے پروز: ویل ڈیولپڈ سینیریو ہیلپس آرگنائزیشن ٹو بی پرو ایکٹیو اینڈ ورک ایفیشینٹلی فار دا ڈیزائرڈ پروڈکٹ. Gives good clarifications regarding on activity or event, its normal flow, exceptional behavior, alternative paths. People with no technical knowledge can also understand it. Easy to understand as no special language is used to write them. Every ensured system is designed properly as end user's perspective is considered for requirement elicitation. So user scenarios کے یہ چند پروز ہیں، فوائد ہیں. آگے یوزر سینیریوز کے کونز. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈرا یوزفل سینیریوز. سو یوزفل سینیریو ڈرا کرنا ایک مشکل کام ہے. اٹ از ناٹ سوٹیبل فار آل ٹائپس آف پروجیکٹس ایون اف دے کیپچر مور ریکوائرمنٹس. سو یہ تمام قسم کے جو ہے پروجیکٹس کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے. دے ڈو ناٹ کور آل دا پروسیسز، ناٹ دا کمپلیٹ ویو آف فیوچر سسٹم. سو یہ بیسیکلی تمام پروسیسز کو کور نہیں کرتے، اس لیے یہ جو ہے وہ کمپلیٹ سسٹم کا فیوچر سسٹم کا ویو نہیں پرووائڈ کر سکتے. آگے ہے کاگنیٹو ٹیکنیک کے اندر لیڈرنگ. اٹ از این انٹرویوئنگ ٹیکنیک ٹو ایلیسٹ اسٹیک ہولڈرز گولز، ویلیوز اینڈ ایٹریبیوٹس. سو یہ لیڈرنگ بھی بیسیکلی ایک انٹرویو ٹیکنیک ہے جس کے اندر اسٹیک ہولڈرز کے گولز اور ویلیوز اور ایٹریبیوٹس کو اکٹھا کیا جاتا ہے. پروز: easy to understand requirements because of hierarchical nature. سو جو لیڈرنگ ہے اس کی جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ہیرارکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہے. ری یوز آف ریکوائرمنٹ سیوز ٹائم اینڈ کاسٹ. اس کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں چونکہ ہیرارکل نیچر ہے اس کی وجہ سے انہیں ری یوز کیا جا سکتا ہے، جو کہ وقت اور کاسٹ بھی بچاتا ہے. ناٹ گڈ فار بلڈنگ اے نیو سسٹم. لیکن یہ نیا سسٹم بنانے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آگے کونز: مینٹیننگ ریکوائرمنٹس از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک وائل ایڈنگ اور ڈیلیٹنگ اینی یوزر ریکوائرمنٹ اینی ویئر ان اے ہیرارکی. سو ہیرارکل نیچر کی وجہ سے لیڈرنگ کی ٹیکنیک کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں انہیں تبدیل کرنا یا انہیں ڈیلیٹ کرنا یا ایڈ کرنا ایک مشکل ٹاسک ہے ہیرارکل نیچر کی وجہ سے. Techniques become complex when requirements are in large number. سو جو یہ ٹیکنیک ہے لیڈرنگ کی یہ کمپلیکس ہو جاتی ہے جب ریکوائرمنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہو. ایکسپرٹ اوپینین اور انیشیل ڈیٹا از مسٹ ٹو ایلیسٹ ریکوائرمنٹ. سو اس کے اندر ریکوائرمنٹس گیدر کرنے کے لیے جو ایکسپرٹ کا اوپینین ہے یا انیشیل ڈیٹا وہ ضروری ہوتا ہے. اٹ از ٹو لانگ اینڈ ٹائرنگ ٹیکنیک. یہ ایک لمبا پروسیس ہے اور ایک ٹائرنگ ٹیکنیک ہے، تھکا دینے والی ٹیکنیک. کارڈ سورٹنگ. اٹ از اے نالج elicitation ٹیکنیک ان وچ اسٹیک ہولڈرز آر آسکڈ ٹو سورٹ کارڈز اکارڈنگ ٹو ڈومین اینٹی نیمز یوزنگ انڈیکس کارڈ اور سم سافٹ ویئر پیکیجز. سو کارڈ سورٹنگ کے اندر بیسیکلی مختلف اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ کچھ ملٹیپل چوائس قسم کے جو سوالات ہیں یا جو کارڈ ہے وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں ان کی ڈومین کے حساب سے اور یا کسی سافٹ ویئر پیکیج کی مدد سے جنہیں انہوں نے حل کرنا ہوتا ہے. پروز: اٹ از فاسٹ اینڈ ان ایکسپینسو. اٹ از ایکسیسیبل تھرو انٹرنیٹ سو دا پارٹیسپینٹ دیٹ آر جیوگرافیکلی ریموٹ کین ٹیک پارٹ ان اٹ. چونکہ کارڈ سورٹنگ کی ٹیکنیک جو ہے یہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، سو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مختلف ریجن سے اس میں ٹیک پارٹ کر سکتے ہیں. اٹ از ریلائبل اینڈ ایزی ٹیکنیک ہیلپفل ان پرووائڈنگ گڈ انڈرسٹرکچر.
سو یہ ہیلپ فل ہوتی ہے ایک اچھا جو ہے وہ انڈر اسٹرکچر پرووائڈ کرنے کے لیے. اٹ از این اسٹیبلشڈ ٹیکنیک یوزفل ان گیدرنگ qualitative ڈیٹا. سو اس کے اندر qualitative ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے. It involves real inputs from the users, makes information structured to be fed into information process. So information اس کے اندر ایک structured میں ہوتی ہے پروسیس کے دوران. سو گائز آج کے لیے یہی اس کے اندر ہم نے جو ویک 4 کی جو ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن ٹیکنیک ہے اس کے اندر جو ٹیکنیکس ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کیا ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.